क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल खला में सिर्फ एक सुराख नहीं है, ये कायनात का वो पुरस्रार तरीन मकाम है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल है, इस कायनात का कोई भी मादा यानी मैटर, कोई एनर्जी, यहाँ तक कि रोशनी भी अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी इसकी बाउंड्री को पार कर ले तो वो वापस नहीं आ सकती। जो चीज़ इसके अंदर गई वो बज़ाहिर इस कायनात से हमेशा के लिए मिट गई, फना हो गई। लेकिन यहाँ एक सवाल साइंसदानों की नींद उड़ा देता है। जो चीज़ अंदर गई वो गई कहाँ? क्या वो वाकई ख़त्म हो गई या वो यहाँ से गायब होकर किसी और जगह मुंतकिल हो गई? आज की वीडियो में हम क्वांटम फिज़िक्स और कुरान करीम के तसव्वुर सिदरतुल मुंतहा को मिलाकर एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो शायद 1400 साल पहले होने वाले अजीम तरीन वाक़े मेराज की साइंसी तोजी बन सके या उसकी एक्सप्लेनेशन बन सके। लेकिन उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कुछ इंतहाई ज़रूरी कंसेप्ट्स को, जैसे क्वेज़ार्स, वाइट होल्स, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, कॉस्मिक ट्री और कुरान करीम के तसव्वुर सिदरतुल मुंतहा को। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों के जहनों में है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ब्लैक होल्स को अंधेरा यानी पिच ब्लैक होते हैं और नज़र नहीं आते, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कायनात की सबसे रोशन चीज़, जिसे क्वेज़ार्स कहते हैं, वो भी दरअसल में एक ब्लैक होल ही होता है। लेकिन ब्लैक होल इतना रोशन कैसे हो सकता है? इसे एक सादा सी मिसाल से समझें। जब आप अपने दोनों हाथों को बहुत तेजी से रगड़ते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह जब एक बहुत बड़ा ब्लैक होल सितारों और गैस को तेजी से अपने अंदर खींचता है तो उसके मुंह पर इतनी शदीद रगड़ फ्रिक्शन पैदा होती है कि वहां नूर का, रोशनी का एक तूफान बन जाता है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि एक अकेला ख्वजार हमारी पूरी कहकशां, हमारी पूरी गैलेक्सी के अरबों सितारों से ज्यादा चमकदार हो जाता है। ये कायनात के लाइट हाउसेस हैं, अंधेरे के मरकज में छुपी हुई आंखों को चंदिया देने वाली रोशनी। तो याद रखिए, ब्लैक होल सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि ये इंतहाई शदीद रोशनी का मरकज भी है। अब आते हैं मरकजी सवाल पर। क्या ब्लैक होल एक रास्ता, एक दरवाज़ा, एक गेटवे है? मशहूर फिजिसिस्ट डॉक्टर निकोदम पॉप्लाविस्की एक बहुत बड़ा और हैरान कुन दावा करते हैं। वो कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर मादा मैटर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये एक दरवाज़ा है। डॉक्टर निकोदम पॉप्लाविस्की ये मानते हैं कि ब्लैक होल का दूसरा सिरा एक वाइट होल है, यानी एक तरफ ब्लैक होल और दूसरी तरफ वाइट होल। यानी जो मादा यहाँ से गायब होता है वो शायद किसी दूसरी कायनात में बिग बैंग बनकर निकलता है। इसे एक गुब्बारे की मिसाल से समझिए। फर्ज करें हम एक गुब्बारे के अंदर रहते हैं, यानी हमारी पूरी कायनात एक गुब्बारा है और ब्लैक होल इस गुब्बारे की गिरह है, नोट है जहाँ से हवा निकलती है। हमारे लिए चीज़ें इस गिरह में जाकर गायब हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद वो गिरह खुलती है, वो तमाम मादा एक वाइट होल के ज़रिए बाहर निकलकर एक नई कायनात में शामिल हो जाता है, यानी एक और कायनात है। यानी हमारी कायनात अकेली नहीं है। ब्लैक होल्स वो टनल्स हैं या सुरंगें हैं जो एक कायनात को दूसरी कायनात से जोड़ते हैं, यानी एक कायनात से दूसरी कायनात जाने का रास्ता, एक तरफ ब्लैक होल, दूसरी तरफ वाइट होल। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर ब्लैक होल एक रास्ता है तो क्या हम इसमें से गुजर सकते हैं, दूसरी कायनात में जा सकते हैं? फिजिक्स कहती है हरगिज नहीं। ब्लैक होल के मरकज यानी सिंगुलैरिटी में कशिश शकल यानी ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि वो लोहे को भी भाप बना दे। अगर कोई इंसान या रॉकेट वहां जाए तो वो स्पैगेटी यानी नूडल्स की तरह खिंचकर बिखर जाए। कोई भी मादी जिस्म, मैटर से बना फिजिकल बॉडी वहां जिंदा नहीं बच सकता। तो फिर रास्ता कैसे खुला?
یہاں اسٹیفن ہاکنگ اور دیگر سائنسدانوں نے انفارمیشن پیراڈاکس کا نظریہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مادہ یعنی فزیکل باڈی تباہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی انفارمیشن یعنی اس کا ڈیٹا، اس کی اصل روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ جدید کوانٹم تھیوریز کے مطابق بلیک ہول سے شاید جسم نہیں گزر سکتا، لیکن انفارمیشن دوسری طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ اب ان تمام سائنسی کڑیوں کو جوڑیے۔ بلیک ہول ایک ایسا راستہ جہاں مادہ فنا ہو جاتا ہے مگر انفارمیشن گزر سکتی ہے۔ وہاں شدید ترین آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنی کوزارز ہیں، اور وہ ہماری آخری حد ہے، یعنی باؤنڈری ہے، اور وہ ایک راستہ ہو سکتا ہے ایک کائنات سے دوسرے کائنات میں جانے کا۔ اب قرآن کریم کی سورہ نجم کھولیے جو واقعہ معراج کا ذکر کرتی ہے۔ غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے، کولیپس کر جائے۔ سائنس کے روح سے بلیک ہول بننے کا عمل یہی ہے۔ جب ایک ستارہ اپنی موت پر گرتا ہے، کولیپس ہوتا ہے، تو بلیک ہول بنتا ہے، یعنی معراج کے سفر کا آغاز ہی بلیک ہول بننے کے اشارے سے ہوا۔ غور کیجیے، ستارے، کہکشائیں، گلیکسیز اور یہ اربوں خربوں نوری سال تک پھیلی ہوئی کائنات، یہ سب صرف ہمارا پہلا آسمان، ہمارا فرسٹ اسکائی ہے۔ باقی 6 آسمان اس فزیکل کائنات سے باہر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جیسے پیاز کے چھلکے، ایک کے اوپر دوسرا۔ اگر ہمارا پورا یونیورس صرف پہلا آسمان ہے تو دوسرے آسمان میں جانے کا راستہ کہاں ہے؟ جیسے ہم نے اوپر بیان کیا، سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید بلیک ہولز وہ ٹنلز ہیں، وہ راستے ہیں جو ہماری اسپیس ٹائم یعنی پہلے آسمان کو پھاڑ کر ہائر ڈائمنشن یعنی دوسرے آسمان اور دوسرے سے تیسرے اور ایسے ہی جوڑتی جاتی ہے۔ اور تصور کیجئے سفر معراج کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان سے گزرے، پھر دوسرے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچے اور اس کے آخری کنارے پر پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے سے گزر کر کہاں گئے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ یعنی درخت، بیری کا درخت، اور انتہا یعنی دی الٹیمیٹ باؤنڈری، آخری حد۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری کائنات، ہمارا اسپیس ٹائم، ہمارا ٹائم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دی اینڈ ہے۔ اور وہاں کا منظر کیا تھا؟ اگلی آیت بیان کرتی ہے جس کا ترجمہ ہے، جب سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا اس چیز نے جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، یعنی شدید تجلی اور روشنی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ کوازارز یعنی بلیک ہولز کتنے روشن ہوتے ہیں، اتنے روشن کہ شاید انسانی آنکھیں اس چمک کو برداشت نہ کر سکے۔ اور شاید اسی لیے اگلی آیت کہتی ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ آنکھیں کب چندیا جاتی ہیں؟ جب آپ بہت روشن چیز دیکھتے ہیں تو آنکھیں آپ کی چندیا جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آئیے اب بلیک ہول کی شکل اور درخت کی شکل میں مماثلت کو سمجھتے ہیں کہ کیوں درخت کا لفظ استعمال ہوا۔ سائنس جب بلیک ہول یا ورم ہول کا 3D اسٹرکچر بناتی ہے تو وہ ایک فنل کی طرح نظر آتا ہے، ایک ایسا تنا، ایک ایسا ٹرنک جو درمیان سے تنگ ہے لیکن اوپر اور نیچے جا کر پھیل جاتا ہے، بالکل ایک درخت کی طرح۔ خاص طور پر جب ہم کسی کوازارز کے مرکز سے نکلنے والی میگنیٹک فیلڈز اور انرجی جیٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ خلا میں ایسے پھیلتی ہیں جیسے کسی عظیم الشان درخت کی شاخیں اور اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے آخری حد کو سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت کہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا، بلکہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ وہ کاسمک ٹری ہو، یہ وہ کاسمک درخت ہو جس کا تنا بلیک ہول کی صورت میں کائنات یعنی ہماری کائنات پہلے آسمان سے جڑا ہو، اور اس کی شاخیں عالم بالا ہائر ڈائمنشن میں پھیلی ہوئی ہوں جو نچلی دنیا کو اوپر والی دنیا سے کنیکٹ کرتا ہے، اسے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے
اندہا جنت الماوا، یعنی اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ غور کیجئے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جنت الماوا تک پہنچنے کے لیے کس چیز سے گزرنا ہوگا؟ سدرۃ المنتہا سے گزرنا ہوگا۔ اس کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ سدرۃ المنتہا محض ایک جگہ نہیں یا صرف ایک لینڈ مارک نہیں، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، ایک گیٹ وے ہے، ایک دروازہ ہے۔ اور یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے جو اپنی ساخت اور اوصاف میں آج کے بلیک ہول سے بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ وہی شدید ترین روشنی جو سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیتی ہے، بالکل دا بلائنڈنگ لائٹ آف کوزارس کی طرح۔ وہی کھینچنے کی طاقت جو کسی چیز کو واپس نہیں جانے دیتی، جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے گزرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اور وہی درخت جیسی شکل، یعنی ٹری شیپ، جو بلیک ہول کی میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے، وہی شیپ بالکل اسی طرح جیسے آج جدید سائنس صدیوں کی تحقیق کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بلیک ہول محض تباہی کا گڑھا نہیں، بلکہ یہ دوسری کائنات کا راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں عقل انسان ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے اور دل ایک بہت بڑے سوال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ 2026 ہے، ہمارے پاس ناسا ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، اربوں ڈالر کے سپر کمپیوٹرز ہیں اور ہزاروں سائنسدانوں کے دماغ ہے۔ تب جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ ستارہ مرتا کیسے ہے، بلیک ہول بنتا کیسے ہے، اور کوئزارس کی روشنی کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر سوچئے 1400 سال پہلے عرب کے اس تپتے ہوئے صحرا میں، جہاں کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، جہاں فزکس کی الف بے سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، وہاں ایک ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ کیسے ادا ہوئے جو آج کی کوانٹم فزکس کو نچوڑ دیتی ہے۔ آئنسٹائن کو اسپیس ٹائم سمجھنے کے لیے 20ویں صدی کا انتظار کرنا پڑا، لیکن قرآن کریم نے صدیوں پہلے النجم اذا ہوا، یعنی ستارے کا گرنا کولیپس ہے نہ کہہ کر بلیک ہول بننے کا فارمولا بیان کر دیا۔ سائنسدانوں کو بلیک ہول کی شکل سمجھنے کے لیے کروڑوں بلینز آف ڈیٹا پوائنٹس جمع کرنے پڑے، لیکن قرآن کریم نے اسے ایک ہی لفظ میں سمو دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو باؤنڈری سسٹم سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگانی پڑی، قرآن کریم نے اسے انتہا، دا الٹیمیٹ لمٹ کہہ کر پہلے ہی دن بتا دیا۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ کیا یہ کسی انسان کا تکا ہے، گیس ہے؟ ناممکن۔ ایک تکا، ایک گیس لگ سکتا ہے، دو لگ سکتے ہیں، لیکن اتنی پیچیدہ سائنسی تفصیلات، اتنی باریکی، اتنی درست اصطلاحات، یہ انسانی دماغ کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کا کھلا اور روشن ثبوت ہے کہ یہ الفاظ اس ہستی کے ہیں جس نے بلیک ہولز کو تخلیق کیا ہے۔ یہ الفاظ زمین سے نہیں اٹھے، یہ الفاظ آسمان سے اترے ہیں۔ یہ خالق کا کلام ہے جو مخلوق کو اپنی نشانیاں کی طرف بلا رہا ہے اور نشانیاں دکھا رہا ہے۔ شاید اسی لیے اس سورہ یعنی سورہ نجم میں سفر معراج کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اپنے رب کی عظیم ترین نشانیوں کو دیکھا۔ آج سائنس جسے دریافت یا ڈسکوری کہتی ہے، قرآن کریم کے لیے وہ صدیوں پرانی خبر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس کا غرور ٹوٹتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے اور ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بلیک ہول کا راستہ کھل چکا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس راستے کے پار موجود 7 سماوات اور ملٹی ورس کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔